बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबान इल्म, साहिबान तहकीक, असातिज़ा इकराम, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस महफ़िल में बहुत से सितारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और जो महफ़िल की रौनक है वो दोबाला है। बड़े बड़े नाम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरहद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू का एज़ाज़ है कि मुख्तलिफ़ पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अहम नाम हैं, शेर व अदब के नाम हैं, तहकीक के नाम हैं, इल्म के नाम हैं, वो यहाँ वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाते हैं। और न सिर्फ हम, न सिर्फ असातिज़ा इकराम, बल्कि जो पीएचडी और एमफिल के स्कॉलर्स हैं, जो बीएस सतह के हमारे तलबा हैं, वो भी उन शख्सियात के इल्म से, उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाबे हमीद शाहिद साहब का कि वो इस्लामाबाद से डॉक्टर शेर अली साहब की खुसूसी दावत पर और हमारी मोहब्बत की कशिश को देखते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप जानते हैं, बल्कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे तलबा हैं ख़ास तौर पर, वो हमीद शाहिद साहब को पढ़ते हैं, उन पर मज़ामीन लिखते हैं। हमीद शाहिद हमारे एक नामवर दानिश्वर भी हैं और फ़िक्शन राइटर भी हैं। और हमारे लिए ये एज़ाज़ है कि हम चाहते हैं कि हमीद शाहिद साहब से एक मुकालमा करें, उनसे हम एक ख़ास तौर पर फ़िक्शन के हवाले से, अफ़साने के हवाले से, अफ़साने के इर्तिका के हवाले से हमारे स्कॉलर्स हज़रात, हमारे गर्ल्स, बॉयज़ स्कॉलर्स ये सब जानना चाहते हैं और उनको बिलमुशाफ़ा देख कर वो यकीनन एक गुना खुशी महसूस करेंगे। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ डॉक्टर शेर अली साहब से, वो आज की जो ये सेशन है जो ख़ास तौर पर हमीद शाहिद साहब के लिए है, इसकी गुफ्तगू के वो मुहर्रिक हैं। मैं बहुत अदब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शोबा उर्दू सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर के बेहद ममनून एहसान हैं कि आज एक बहुत ही वकी तकरीब यहाँ पर उर्दू अफ़साने का इर्तिका इस हवाले से मुनक़िद की जा रही है। तो इब्तिदा में मैं शोबे के तमाम असातिज़ा, बिलख़ुसूस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर गंचा जो सदर शोबे उर्दू हैं, मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना यास्मीन, डॉक्टर उबैद बाज़ी क़मर जो निज़ामत भी फरमा रहे हैं, और जनाब नवीद अख्तर साहब और अदनान भाई का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और फयाज़ साहब का भी। इस तकरीब की अहमियत, इसका वक़ार, यहाँ पर मौजूद जो बहुत ही मोहतरम शख्सियात हैं, मेरी मुराद जनाब नासिर अली सैयद साहब से है और जनाब खालिद सुहेल साहब का यहाँ तशरीफ़ लाना हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर शाह और डॉक्टर कुदरतुल्लाह और जितने भी यहाँ पर मौज़िज़ हाज़रीन हैं, ख़वातीन व हज़रात, सब के हम ममनून एहसान हैं। मैं इब्तिदा में इख्तिसार के साथ ये जो हमारा सेशन है उर्दू अफ़साने का इर्तिका, इस पे चंद जुमले यानी अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, फ़िक्शन राइटर, नक़ाद, हुकूमत पाकिस्तान ने आपको
آپ کی جو علمی ادبی خدمات ہیں تمغہ امتیاز سے سرفراز فرمایا ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے محمد امین شاہد صاحب کی جو عظمتیں ہیں، چونکہ مجھے یہ نیاز مندی اور سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ کا قرب نصیب ہوا ہے، تو بہت ہی ایک عظیم شخصیت، جتنا ان کا ادبی وکیع کام ہے اتنی ہی ایک بہت بڑی شخصیت بھی ہیں یہ۔ تو میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ پلیز استقبال کیجیے گا سر کا۔ محمد امین شاہد صاحب کا جو کام ہے، یعنی افسانے اور ناول نگاری میں، سنگ میل پبلیکیشن نے آپ کا جو مجموعہ ہے وہ شائع کیا ہے حیرت کا باغ کے عنوان سے۔ اس میں آپ کے 5 افسانوی مجموعے ہیں: بند آنکھوں سے پرے، جنم جہنم، مرگ زار، آدمی اور سانس لینے میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن نے غالباً ہمارے محترم ڈاکٹر توصیف تبسم نے شاید یہ انتخاب کیا تھا، محمد حمید شاہد کے 50 افسانے، نیشنل بک فاؤنڈیشن سے یہ انتخاب بھی شائع ہوا ہے۔ 2 ناول محمد حمید شاہد کے، مٹی آدم کھاتی ہے، مٹی آدم کھاتی ہے جو ہے یہ سکوت ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، اور اپنے بیانیے کے لحاظ سے بالکل منفرد ایک کام ہے۔ یعنی یہاں پر جو عمومی ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے یا یہ جو عمومی نوعیت کے دوسرے بیانیے ہیں، ان سے محمد امین شاہد صاحب نے ایک اختلاف کیا ہے اور گریز فرمایا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کا ایک اور ناول جنگ میں محبت کی تصویر نہیں بنتی، بہت ہی منفرد نوعیت کا ناول ہے، مختصر ہے، جامع ہے، لیکن بہت کمال۔ محمد امین شاہد صاحب کے قلم میں برکت اس لیے بھی ہے کہ آپ نے غالباً وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ سب سے پہلے تیرا نام لکھا تھا، تو سبحان اللہ، تو سب سے پہلی تصنیف جو محمد امین شاہد صاحب کی ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، پیکر جمیل کے نام سے۔ اور اس تصنیف یہ کوئی 8 ایڈیشن اس کے ماشاءاللہ، پہلا ایڈیشن اس کا غالباً 1983 میں شائع ہوا تھا اور مسلسل 8 ایڈیشن اس کے۔ ابھی حال ہی میں بک کارنر جہلم نے بہت سلیقے سے اس کا ایک ڈیلیکٹ ایڈیشن بھی شائع کیا ہے، پیکر جمیل۔ تنقید کے حوالے سے جو حمید شاہد صاحب کا کام ہے بہت ہی وکیع نوعیت کا، وہ تصانیف میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں: ادبی تنازعات، اردو افسانہ صورت و معنی، کہانی اور یوسا سے معاملہ، اور کہانی کیسے لکھیں، راشد میرا جی فیض نایاب ہیں ہم، اس طرح اور بھی۔ ایک جو محمد امین شاہد صاحب کا جو فن ہے، خصوصاً جو فنی ارتقاء ہے، اس میں آپ کو یعنی محمد امین شاہد صاحب نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، لیکن بعد میں پھر یعنی فکشن کی طرف آئے، لیکن جو شاعری کی محبت ہے وہ آپ کو ان کی شخصیت میں بھی، فکر میں بھی، اور ان کے تمام ادبی کام میں آپ کو نظر آئے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ایک تو اس نوعیت کا کام آپ نے کیا ہے، یعنی انتخاب کلام میر جو بک کارنر جہلم نے جو کتاب شائع کی ہے، اور اس کا جو وکیع مقدمہ ہے وہ دیکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ جو حمید شاہد صاحب کے جتنے بھی افسانوی مجموعے ہوں، ناول ہوں، یا ان کی جو خود نوشت سوانح عمری ہے، خوشبو کی دیوار کے پیچھے، سبحان اللہ، منیر نیازی کے شعر سے سر سے ہم اس کا پس منظر۔ افتخار عارف نے محمد حمید شاہد صاحب کو الگ سے اقداد دی ہے کہ آپ کی کتابوں کے جو عنوانات ہیں، سبحان اللہ، بہت ہی یعنی کہہ لیجیے کہ تخلیقی ہیں۔ وہ ایک زمانے میں راولپنڈی اسلام آباد کو شہر افسانہ یعنی کہا جاتا تھا، اور وہ شہر افسانہ میں جتنے بھی اہم لوگ تھے، رشید امجد، منشا یاد، احمد جاوید، اعجاز راہی، ممتاز مفتی اور خود حمید شاہد صاحب، تو وہ یعنی پورا اس شہر افسانہ کی تشکیل میں، اس دبستان کی تشکیل میں محمد سینئرز کے ساتھ ساتھ محمد امین شاہد صاحب کا بھی ایک بہت ہی کلیدی کردار یعنی رہا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، کوئی 50 برس سے 5 دہائیاں ہو گئی ہیں محمد حمید شاہد صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اردو دنیا، ہندوستان، آکسفورڈ کا کوئی میلہ ہے، یعنی جو بھی ہے، یعنی مسلسل متحرک ہیں الحمدللہ۔ اور ڈاکٹر آصف فروخی کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا ہے، تو مختلف انتخاب کیے ہیں، مختلف یعنی تو یہ ہمارے لیے شعبہ اردو کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، سرحد یونیورسٹی اور ڈاکٹر امتیاز صاحب آپ کے لیے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جب بھی ہم جو ایکڈیمک کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، تو چونکہ ہمارے طالب علم اب جو تخلیقی ادب ہے اس سے یعنی کرتے جا رہے ہیں، اور جو ریئل کرٹیسزم ہے اس سے بھی کرتے جا رہے ہیں، تو لمحے موجود کے جتنے بھی اہم لکھنے والے ہیں، الحمد یونیورسٹی میں بھی ہماری یہ کاوش رہتی ہے،
اور یہ سرحد یونیورسٹی میں بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شعبہ اردو کی انتظامیہ کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد امتیاز صاحب کا، کہ لمحہ موجود کے ایک بہت بڑے دانشور اور فکشن رائٹر کی گفتگو ہم سنیں گے اردو افسانے کا ارتقاء اس حوالے سے۔ تو میں اب آپ سب کی بھرپور تعلیم میں گزارش کروں گا محمد امین شاہ صاحب۔ لگا لیجیے جناب۔ بہت شکریہ جی، یہ میری کے لیے بہت عزت افزائی ہے آپ کی طرف سے۔ امتیاز صاحب، عبید، شیر علی صاحب، ناصر، خالد، زبیر، قدرت اللہ صاحب، کیا خوبصورت لوگ ہیں۔ نوید صاحب بیٹھے تھے ادھر، اور یہاں آنا سرحد یونیورسٹی میں، اور پھر ساتھ ہی الحمد یونیورسٹی کو بھی لے کے آنا تو 2 یونیورسٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ شیر علی صاحب نے گفتگو کی، کل ان کا فون آیا تو کہتے ہیں میں پشاور جا رہا ہوں۔ میں نے کبھی ان سے بات کی تھی، یار پشاور بڑے دن ہوئے نہیں گئے، تو انہیں یاد آ گیا، تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں تو چلتے ہیں، دوستوں سے ملاقات ہی ہو جائے گی۔ میں نے کہا چلیں، تو ہم حاضر ہو گئے جناب آپ کے پاس، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں محسن احسان، ایک دفعہ یہاں آیا پشاور میں، تو وہ یہاں پاک ترک سینٹر میں ایک اسکول تھا ایک اربن، اس میں ایک تقریب تھی، اس میں تو ہم نے جلالی صاحب کے ساتھ، تو وہ میں نے ابھی ان سے بات کر رہا تھا کہ یار محسن سے ملنا ہے جا کے، تو تھوڑی دیر دیکھا تو وہ اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور ان سے وہاں ملاقات ہوئی۔ تو پشاور کے لوگ تو ایسے ہی ہیں، محبت سے آ جاتے ہیں، خالد کا آ جانا، زبیر کا آ جانا، ناصر کا آ جانا یہاں پہ، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ابھی اردو افسانے پہ بات، ارتقاء کی بات بڑی عجیب سی ہے۔ آدمی جب پیدا ہوا تھا یا اس دنیا میں زمین پہ پھینکا گیا تھا، کہانی تو تب سے چل رہی ہے، تو اگر آپ اسے ارتقاء کہتے ہیں یا وقت کے آہنگ میں اس کا ڈھلنا کہتے ہیں، تو ہر صورت میں کہانی تو آگے بڑھی ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، ایک وقت میں اور ایک کہانی میں۔ آپ چاہے وقت کی سوئیوں کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، یہ گھسیٹتی ہوئی آگے چڑھے گا، یہ رکے گا نہیں، اور کہانی کو بھی آپ چاہے جیسا بھی روکنا چاہیں گے، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو، آپ کی چاہے لاکھ کوشش ہو کہ اسے موڑ کے کسی اور طرف لے جائیں، یہ مڑے گی نہیں۔ یوں تو کہنے ہمارے ناقدین جو ہیں، کبھی وہ کہتے تھے سر سید احمد خان نے جو لکھا تو وہاں سے کہانی کا آغاز کر لیں، کوئی کہاں سے آغاز کرتا ہے۔ ہمارے مرزا صاحب جو ہیں اس کے لیے ایک الگ سی، مرزا حامد بیگ صاحب جو ہیں وہ اس کی الگ سے ایک توجہ دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کہانی تو پہلے سے موجود تھی، اور اب اس زمین کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پانچ تنتر کہے جا رہے تھے، یہ جو کہاوتیں یہاں پہ موجود تھیں، یہ جو قصائد موجود تھے، ان کے اندر بھی ایک کہانی موجود تھی، تو یہ کہانی تو پہلے سے موجود تھی۔ بس یہ ہوا کہ انگریز جب آیا تو انہوں نے ہمیں کچھ ٹیون کرنا چاہا کہ یار نہیں اس طرح نہیں، اس میں باقی چیزیں جھاڑ دو، تو یہ جو حقیقت کے قریب ترین چیزیں ہیں ان سے کہانی لو۔ لیکن ہم نے اگر پوری طرح ان سے لی ہوتی تو پہلی کتاب ہی جو تھی اس زمانے میں، اس کے اوپر پابندیاں نہ لگتی ہمارے افسانہ نگاروں پہ، تو بالکل آغاز کے افسانہ نگار پہ اگر کہیں نہ کہیں انہیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کہانی نے اپنا راستہ اختیار کیا تھا وہ بالکل آغاز ہی میں شروع ہو گیا تھا اس کا۔ کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے اوپر اثرات ہوئے روایت کے، اور جو ترکی سے کہانیاں ٹرانسلیٹ ہو کے آئی ہیں، جو انگریزی سے ہو کے آئی ہیں، یہاں جو انگریز کی کہانیاں ہم پڑھ رہے تھے، تو وہ سارے ظاہر ان کے اثرات ہم پہ تھے۔ پھر ترقی پسندی کا ایک ذکر آتا ہے، یہ بالکل روایتی سی باتیں ہیں، میرا خیال ہے یہ نصابی باتیں ہم اکثر کرتے رہتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے انتظار صاحب کے پاس کراچی میں، اردو کانفرنس کے بعد کمرے میں ایک ہوٹل میں ہم بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی جو آپ نے کہانی کا تصور ہے وہ بدلا ہے، اس لیے کہ آپ جیسے آخری آدمی میں لکھ رہے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچ وغیرہ میں لکھ رہے ہیں، اس طرح کی کہانیاں تو یہ تبدیل ہو گئی ہیں، یہ وہ ویسے نہیں چلتی جو آغاز
اور واسطہ اور انجام کی طرف چلنے والی تھی، تو تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ ہم ویسی کہانیاں لکھنا نہیں چاہتے جیسے آپ لکھتے ہیں. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کا وقت اور تھا، آپ دبئی سے چلے تھے، پاکستان آئے تھے، تو آپ کی جڑیں یہاں محسوس آپ یہ کر رہے تھے جیسے آپ کی زمین کے اندر قبول نہیں کر رہی ہے. اسی طرح آپ کو پریشانی تھی، آپ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے اسی زمانے کے لوگوں کو، انہی گلیوں کو جو پیچھے رہ گئی تھی، اور آپ نے اس کو پچھلی یاد نگاری کو آپ نے اپنا ایک اسلوب بنا لیا. ویسی زمین آپ نے لی ہے، ویسی زبان لی ہے، ویسے ہی کلچر جو ہے آپ نے اپنے افسانے کے اندر متعارف کرایا. ہمارا مسئلہ اور ہے، ہم اسی زمین سے اگے ہیں اور ہم پھر بھی نہیں پنپ رہے. ہمارا دکھ تو اور طرح کا ہے نا، تو ہم اپنا دکھ لکھیں گے کہ آپ کا لکھیں گے؟ ہم تو آگے نہیں بڑھ. کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، اور بات واقعی صحیح ہے کہ دیکھیے ایک وقت تھا جب ہمارے خاندان جڑے ہوئے تھے، ماں باپ کے ساتھ ہم رہتے تھے، خاندان آپس میں مشترکہ خاندان کا ایک نظام موجود ہوتا تھا. شاید ابھی کچھ علاقوں میں یہ موجود ہو، ہمارے دیہی علاقوں میں اب بھی کچھ تھوڑا بہت ہو، لیکن وقت نے تبدیلی بہت بڑی جست لگائی ہے. اور یہ جست بالکل ویسی ہے جیسے پہیہ آنے سے جست لگی تھی. اس کے بعد آپ کا یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ آیا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری جو تبدیلی آئی ہے، اس نے انسان کی سائیکی کو بدل دیا ہے. اور انسان کی سائیکی کو بدلنے کے ساتھ ہی ساتھ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ خاندان چھوٹے سے چھوٹا ہونا شروع ہو گئے. جب خاندان چھوٹے سے چھوٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں تو، اور یہ ظاہر ہے یہ آج کی جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کی ضرورت بھی ہے. جب اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہر فرد کمانے والا ہو اور ہر فرد خرچ کرنے والا ہو، تبھی ان کا کاروبار بڑھ سکتا ہے نا، تبھی وہ آپ پروڈکٹس وہ خرید سکتے ہیں. کہ اب جب 10 آدمی اگر ایک گھر میں موجود ہیں اور اس میں ایک کمانے والا اور سارے باقی اس کی باقی ضرورتیں پورے کرنے والے ہو، اس کی خدمت کرنے والے موجود ہوں، کوئی بیل سنبھالنے والا موجود، اگر کوئی اس طرح کے جو گھر کے کام ہیں وہ باقی وہ سنبھالیں، تو وہ اس کا کام تو نہیں ہوگا، وہ خرچ تو نہیں کرے گا، خرچ تو ایک آدمی کرے گا. تو ظاہر اکانومی کے اندر وہ پیسہ جو سرکولیٹ ہونا ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا، اور ان کی پروڈکٹس بکیں گے نہیں. جو پروڈکٹ اتنی زیادہ تعداد میں بن رہی ہیں، تو وہ کیا انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھنے کے لیے تو نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی سرحدیں جو ہیں وہ نرم ہونا شروع ہو گئی. آپ کے حکمرانیاں جو ہیں، حکمران جو ہیں وہ ان کا کنٹرول اداروں کے اوپر کم ہونا شروع ہوا. ایک نیا سماج کی تشکیل شروع ہوئی ہے، اور اس نئے سماج میں یہ ہے کہ آپ حکمران تک وہ خود مختار نہیں رہے ہیں، ان کا اختیار اپنے ملکوں کے اوپر سے کم ہونا شروع ہوا. یہ ساری سرحدیں جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ مال آسانی سے آ سکے، جا سکے اور یہاں تک پہنچ سکے. بڑی بڑی کمپنیاں بن گئی ہیں جو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو، مقامی کمپنیوں کو نگل گئی ہیں. تو اس سارے سینیریو کے اندر کہانی کو تو بدلنا تھا، اور اگر ہم پہلے طریقے سے اسی لکیر کے اوپر چلتے رہیں گے تو وہ ویسا فکشن جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے. اس میں سے بوسیدگی کی بو آتی رہے گی. تو آپ نے اس بوسیدگی کو جھاڑنا، جھٹکنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مرحلہ جب تھا، یعنی ایک وہ تھا جب رومانوی دور تھا کہ ہم محبت کی کہانی لکھتے تھے، محبت سے ایک ساتھ لکھتے تھے، لمبا لمبا بیانیہ اس کا ہوتا تھا، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم مناظر کو بیان کرتے تھے. ایک اس کے اندر رکت بھی آتی تھی، ایک آپ کہہ لیں دل لگی کی کیفیت بھی آتی تھی. زبان کی ایک چاشنی الگ سے اس کے اندر ہم نے الگ الگ سے ڈالی ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ سارا کچھ یوں ایک پیکج بنتا تھا جیسے آپ نے ایک گلدستہ بنا کے رکھا اور پتہ ہو آپ کہ یہ آپ کے ہاتھ کا گلدستہ بنایا ہوا ہے. یعنی اس میں محنت نظر آتی تھی ساری جو آپ نے کی ہوتی تھی، اور اس سے بھی آپ لطف لیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اسی سے جو محنت ہے وہ کھلنے لگی. آپ کو محسوس ہونے لگا کہ یہ کیا ہوا یار، یہ اس نے یہاں سے لیا ہے، یہاں سے لیا ہے، اس میں گندم کا ایک شاخ ڈال دی ہے، اس میں ایک سنتھے کی شاخ ڈال دی ہے، اس میں ایک پھول لگا دی ہے. تو یہ تو 2-4 چیزیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں، یہ ایک جیسی نہیں ہیں. تو آپ کا ذوق چونکہ بدلا تھا، آپ کے جو جمالیات ہے وہ چیزوں کو محسوس کرنے کی وہ بدلی تھی. تو اب آپ کو محسوس ہونے لگا کہ نہیں بھائی یہ کام چلے گا نہیں، اس کو جھاڑ جھٹک کے جو فالتو کام ہے اس کو ہٹایا جائے. پھر اور اس میں کیا ڈالا جائے جی، اس میں عام آدمی ڈالے. تقسیم کے زمانے کے قریب ترقی پسند جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں عوام کو ڈالیں، عوام کے جذبوں کو، ان کے طبقات کو ڈالیں. تو وہ ایک پورا ایک زور اور شور سے وہ کہانی کے اندر آپ کو واضح نظر آنے لگا کہ جناب اس طبقے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے.
تو ویسی کہانیاں لکھی جاتی رہی. کسان کا، مزدور کا ذکر زیادہ ہونے لگا. تو ہوتا یہ تھا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے لکھنے والے کے، وہ تو کوئی اور تھا، وہ تو ان کے جو مفادات تھے وہ کہیں اور تھے، اور جو وہ قلم سے لکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھا. اور یہ جو قاری ہے یہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ایسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ گڑبڑ کہاں ہے. تو بہت جلد احساس ہو گیا کہ جناب یہ تو کہانی اپنے جو آہنگ ہے اس میں بہہ نہیں رہی ہے، اسے جس آہنگ میں چلنا چاہیے وہاں یہ چل نہیں رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہاں تو صاف لگتا ہے کہ اس نے نعرہ لگایا ہے، اور یہ نعرہ جو لگایا ہے یہ حلق سے اوپر سے لگایا ہے، اندر سے نہیں اٹھا ہے. جب اندر سے نہیں اٹھے گا حلق سے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو ہمیں کچھ دا لگانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہمیں ایک چکر ہمارے ساتھ چلایا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت انہوں نے کہا جی اندر کی بات ہونی چاہیے، اور اندر کی بات یہ ہے کہ آپ علامت کی طرف آ کے کہ آپ نے کہا کہ بھائی باہر تو بڑی مجبوری ہے. مجھے یاد ہے جب رشید امجد صاحب اور انور سجاد صاحب یہ کہانی لکھ رہے تھے اور میں ایک تقریب میں ہم بیٹھے تھے تو یہی بات ہو رہی تھی، دیکھیں جی یہ جو آیا مارشل لا آ گیا تو ہم اپنی بات نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس میں کہانی میں ہم نے علامت کو برت لیا تاکہ بات اس تک پہنچی نہیں. تو میں نے کہا فن کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم بات کہہ نہیں سکتے فن اسے کہنے کے قابل بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے ایک فنکار کی کہ وہ چیز ناگوارہ کو گوارا بنا کے پیش کرتا ہے. تو آپ وہ چیز اگر اس طرح کی علامتیں استعمال کرنی شروع کی کہ آپ نے ایک دھمک محسوس کی اور آپ نے کہا یہ دھمک تو بوٹوں کی ہوگی، آپ نے ایک شاخ کے اوپر ایک سورج کو ٹانک دیا تو آپ نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں، تو وہ بیچارہ قاری تو سوچتے رہ گیا کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، یہ میں اسے کیسے سمجھوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بدعت کے دور ہو گئے، اور بدعت کے دور ہوا تو پھر وہ جو ہم نے اس سے بدکے تھے کہ آپ صرف باہر کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری دفعہ یہ ہوا کہ یہاں سے ایک دوسری کیفیت شروع ہو گئی کہ بھائی یہ صرف اندر کی بات ہی ہو رہی ہے، اور جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے اس کی طرف تو کوئی توجہ اس طرح دی جا نہیں رہی، اس کے آہنگ میں وہ تبدیلی آ نہیں رہی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد جو ہماری نسل کے لوگ تھے وہ متوجہ ہوئی ہے کہ نئی کہانی کو بینٹھی کی طرح ہونا چاہیے. بینٹھی اب اگر آپ نے دیکھی ہو تو ایک خاص قسم کا دیا ہوتا ہے، وہ دیا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک طرف بھی آپ جلا سکتے ہیں، اسے دوسری طرف سے بھی آپ جلا سکتے ہیں، دونوں طرف سے روشن کر سکتے ہیں. تو کہانی کو یوں ہونا چاہیے کہ وہ اندر سے بھی روشن ہو اور باہر سے بھی روشن ہو، وہ روشنی دونوں طرف پھینکے، باہر بھی اجالا کرے اور قاری کے اندر بھی کرے. اب یہ اس کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ دیکھیں یہ جو سائنس ہے اس نے ترقی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے مسائل ہمارے شروع ہو گئے. ہم ایک ہی وقت میں ٹی وی کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، اس کی اسکرین کی بھی دیکھ رہے تھے، اور ایک ہی وقت میں ہم اپنی ماں کی بات بھی سننا چاہتے تھے. ایک ہی وقت میں ہم نے باپ کو جو بوڑھا ہو رہا تھا اس کی کھانسی کی آواز سن کے ہم اس کی طرف تشویش میں مبتلا تھے، اور باہر دروازے پہ بھی کوئی کھڑا تھا ہمیں دستک دے رہا تھا. تو ایک ہی وقت میں جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو ہمیں کوئی ایسا بیانیہ چاہیے تھا کہ ان ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں وہ بیان بھی کر لے اور ان میں ایک ربط بھی قائم رہے. آدمی کی ذہن، یہ جو انسانی ذہن ہے اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک چیز کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کے نیٹ آ گیا ہے اب اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ ایک سے زیادہ چیزیں جو ہے ایک وقت میں پروسیس کر سکتا ہے. تو آدمی کو اس پروسیس میں ڈالنے کے لیے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ، تو یہ اس کے پاس کوئی تکنیک تو آنی چاہیے تھی. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کہانی کے پیٹرن کو توڑا ہے، اور اس پیٹرن کو توڑنے کے بعد کہیں آپ ایک سے زیادہ راوی لے کے آتے ہیں، کہیں ایک سے زیادہ آپ اس کی شیپس بناتے ہیں، کہیں آپ مختلف ٹیکسٹ کو دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جوڑنے کے بعد ایک کہانی کی فضا بناتے ہیں. تو مجھے یاد ہے انتظار صاحب کے ساتھ ہی بات چل رہی تھی تو وہ ذکر ہوا کہانی کا کہ جی یہ کس وقت لکھنی چاہیے، کس طرح لکھنی چاہیے. تو بات یوں ہی چل رہی تھی، ساتھ ہمارے کچھ اور دوست بھی بیٹھے تھے، آصف فرقی بیٹھے ہوئے تھے، اور بات انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں جب تک چیز پرانی نہیں ہو جاتی میں لکھتا نہیں ہوں، یعنی جب چیزیں پرانی نہیں ہو جائیں تو میں اس وقت تک لکھتا نہیں ہوں. اس وقت تک تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہضم ہو جاتی ہیں، وہ اپنا ایک وقت جو اس کا جو کنارے شنارے ہوتے ہیں وہ ملائم ہو جاتے ہیں، تو آپ اس وقت لکھتے ہیں.
تو میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو قیامت آپ کے گھر کے اوپر باہر مچی ہوئی ہے آپ اسے نہیں لکھیں گے، اور جو کربلا والی قیامت ہے وہ آپ سہولت سے لکھ لیں گے، تو یہ جو باہر والی ہے یہ پھر کون لکھے گا؟ تو یہ جو دروازے کے اوپر ہے وہ کون لکھے گا؟ تو کہتے ہیں پھر اس کا تو یہ ہے کہ میں نے کہا یہ دیکھیے آصف بھی اس کے قائل تھے کہ کہتے نہیں بہرحال ہمیں نیا تو لکھنا ہے، ہمیں قلم سنبھال کے بیٹھ تو نہیں جانا چاہیے اس زمانے میں۔ تو میں نے کہا جی اس کا یہی حل ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی تکنیک آنی چاہیے جو ماضی کا وقت اور حال کا وقت دونوں کو ملائے، اور ماضی کا بھید حال کے ساتھ جوڑ کے اس کی ایک نئی معنویت قائم کرے، تب جا کے آپ کے پاس ایک اسلوب آ جائے گا، اور وہ اسلوب یہ ہوگا کہ آپ اس بھید کو جو فاصلہ ہونے کے سبب، آپ دیکھیں نا آپ کیمرے میں اگر آپ کا اپرچر ہے اس کو ذرا آف کر لیں گے اور اس کی جو تصویر ہے دھندلی ہو جائے گی دور سی، تو اس میں ایک بھید داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ موسم دیکھتے ہیں، آپ مری میں ہیں یا کسی ٹھنڈے علاقے میں اور بادل سے آ جاتے ہیں آپ کے بالکل سامنے، اور اس کے اندر سے آپ باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایک بھید سا داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے منظر، لیکن ایک باریک پردے میں سے وہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو باریک پردے میں سے مہین پردے کے اندر سے دیکھنا جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ بہت ایک روسی لکھنے والے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا یہ جو ننگی ہوتی ہے یہ حسین نہیں ہوتی ہے، یہ کھٹکتی ہے، یہ کھٹکتی ہے۔ یعنی جو آپ ننگا سچ ہے جب لکھیں گے تو آپ کو کھٹکے گا، جب تک اس کے آگے ایک مہین پردہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ مہین پردہ جو ہے وہ اسلوب آپ کو فراہم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئے زمانے میں جب لوگ آئے تو انہوں نے اس طرف توجہ دی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ کی، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جب ترقی پسند آئے تھے تو وہ بھی ایک گروہ کی صورت میں آئے تھے، اور انہوں نے سب کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا یہ گروہ ہی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا یہ باقی سارے، یہ منٹو جو ہے یہ ترقی پسندوں کے خلاف لکھ رہا ہے، جنس کے اوپر لکھ رہا ہے، اس کو باہر نکالو، اس کو نکال دیا۔ حالانکہ منٹو ان سے زیادہ ترقی پسند تھا، اور اس نے آغاز ہی وہاں سے کیا تھا جہاں سے ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بیدی کا آپ دیکھ لیں، بیدی ترقی پسندوں کے قریب آنے سے پہلے کا ترقی پسند تھا، اور انہوں نے اپنے اسلوب سے لکھا ہے، اور جس انداز سے وہ لکھنا چاہتے تھے ویسا ہی لکھا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے جو کریٹو پروسیس ہے اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی نہیں۔ تو ایسا ہی تھا، لیکن جب یہ گروہ کی صورت میں آنا شروع ہوا تو اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی آئیں، ایسا نہیں میں کہتا کہ نہیں آئیں، یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز اچھی لکھتے ہیں اور 5 چیزیں بری بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ کریٹو پروسیس کے ساتھ مخلص نہیں رہے تھے جس زمانے میں بھی نہیں رہے، وہ زمانہ بہت جلدی اکتاہٹ کا شکار ہوئے لوگ اور اسے دور ہونا شروع ہوئے۔ تو 80 کی دہائی کے بعد یہ تصور جو ہے گروہ والا یہ تو ٹوٹ گیا، اب ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنی طرز پہ افسانہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو شور شرابہ تھا وہ ختم ہو گیا جو پہلے نظر آتا تھا۔ دیکھیں جی آپ علامت نگار آئے تو پتہ چلتا تھا منشا یاد جو ہے مضمون لکھ رہا ہے رشید امجد پہ، رشید امجد لکھ رہا ہے، وہ احمد ہمیش پہ لکھ رہا ہے، احمد ہمیش جو مضمون ایک آدھ لکھ رہا ہے، یا برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ انور سجاد کو کہہ رہا ہے۔ تو وہ چاہے وہ برا بھلا آپ کہہ رہے ہو یا اچھا کہہ رہے ہو یا اس کی تعریف کر رہے ہو، تو دونوں صورتوں میں ایک فضا بنتی ہے مکالمے کی۔ ہمارے والی جو نسل ہے اس کے ساتھ کئی خرابیاں ہوئیں۔ ایک یہ کہ بہت تیزی سے جو ایکس جنریشن تھی، اسپیشلی میں جیسے کہتا ہوں ایکس سے لے کر یہ زیڈ جنریشن تک، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا سارا کہ بہت زیادہ تیزی سے ٹیکنالوجی کے ساتھ چیزیں اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو گئیں، اور بہت سارے چیزیں آپ کے ہاتھوں سے نکلنی شروع ہو گئی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ دوسرا، کتاب جو مرکز میں تھی وہ مرکز سے حاشیے پہ چلی گئی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی میڈیا ہے، اس سے پہلے دانشور اگر تھا تو وہ افسانہ نگار تھا یا شاعر تھا، یہ آپ کو ٹی وی کی اسکرین کے اوپر نظر آتا تھا، یہ مرکز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناصر علی سید اس دور کے گواہ ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے یہی لوگ تھے، محسن وغیرہ یہاں پہ بیٹھے تو وہ بیٹھے ہوئے وہ دانشورانہ باتیں وہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوا بعد میں۔ اس وقت دیکھ لیں ڈرامہ جو لکھنے والے تھے کون لوگ تھے، اس وقت ڈرامہ جو لکھ رہے تھے وہ اشفاق احمد ڈرامہ لکھ رہا تھا، وہ اصغر نظیم سید ڈرامہ لکھ رہا تھا، وہ امجد اسلام امجد لکھ رہا تھا۔ اب کون لکھ رہے ہیں؟ وہ ڈائجسٹ لکھنے والے، وہ لڑکیاں لکھ رہی ہیں، اور کیسا لکھ رہی ہیں؟ جیسا مارکیٹ چاہتی ہے۔ وہ مارکیٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں آپس میں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ چونکہ خریدتی ہیں
بہت اچھے اچھے کپڑے خرید سکتی ہیں, دکانوں پہ جا سکتی ہیں, پیسے اپنے والدین کی جیبوں سے, اپنے میاں کی جیبوں سے, اپنے بچوں کی جیبوں سے نکلوا سکتے ہیں جو کمانے والے ہیں, اور اس کے خرچ کرنے کا انہیں ہنر آتا ہے. تو ان کی بہت ساری بڑی شاپس آپ دیکھیں گے تو آپ کسی بھی پلازے کے اندر چلی جائیں تو ان کا مال زیادہ وہاں پہ موجود ہوگا. اور ان کون کو گائیڈ کون کر رہا ہے, وہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز خرید لو, اس میں فائدہ ہے. تو اس سارے سینیریو میں نتیجہ کیا ہوا کہ وہ یہ جو لوگ تھے یہ حاشیے پہ دھکیل دیے گئے, جو اچھا لکھنے والے تھے, جو بہتر لکھنے والے تھے, جو زندگی کی بہتر تفہیم کر رہے تھے, اور وہ ایک طرف ہو گئے. اب ایسی صورتحال میں ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہمارا جو دانشور تھا, جو لکھنے والا تھا, وہ دانشور رہا نہیں, وہ بالکل حاشیے پہ چلا گیا. ہمیں اپنے اس حاشیے پہ رہ کے کہانی کو بھی بچانا تھا, اور اس مزاج کو جو نیا تھا, نیا آ گیا تھا, اسے بھی گرفت میں لینا تھا. ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام تھا میرا خیال ہے, اور یہ مشکل کام ہوا, اور اس زمانے کے بہت اچھے لکھنے والے سامنے آئے. بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو شاعری کرنے والے لوگ تھے وہ بھی فکشن کی طرف وہ متوجہ ہوئی. ایک اور جو تبدیلی ہوئی, یا جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز رواج میں آئی, وہ یہ تھا جس کی طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم چائے کے کپ پہ بات کر رہے تھے, خالد سہیل صاحب سے بھی اور زبیر شاہ صاحب سے بھی. انہوں نے کہا جی کہ وہ مائکرو فکشن کی طرف لوگ آ گئے, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, لہٰذا ہمیں چھوٹا چھوٹا لکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا تو وہ فکشن ہوتا ہے یا فکشن نہیں ہوتا. اور مائکرو فکشن کے نام پہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے, میں اسے فکشن اس لیے نہیں مانتا ہوں, بہت سارے جو لکھا جا رہا ہے اسے میں فکشن اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں جو فکشن کے اندر ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ٹائم ہونا چاہیے, دوسری یہ ہے کہ اس میں اسپیس ہونی چاہیے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں کردار ہونا چاہیے. وہ کردار وہ جس کا تعلق کسی نہ کسی سطح پہ انسان کے ساتھ بنتا ہو. وہ کردار ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا انسان کے ساتھ تعلق بننا چاہیے. وہ کردار ایک چڑیا بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا انسان کے ساتھ تعلق کسی نہ کسی انسانی سماج کے ساتھ اس کا تعلق بننا چاہیے. ٹائم اور اسپیس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ جو جسے آپ مائکرو فکشن کہہ رہے ہیں وہ ایک پھل جھڑی تو بن جائے گی, ایک لطیفہ بن جائے گی, ایک افورزم کا ٹکڑا بن جائے گا, ایک دانش پارہ بن جائے گا, کوئی ایسی چیز بن جائے گی, کوئی خبر کی ٹائپ کی چیز بن جائے گی جسے آپ پھینک دیتے ہیں, لیکن اس کی اثر انگیزی اس طرح بنے گی نہیں جیسی فکشن کی ہوتی ہے. تو ایک تو رواج ہمارے ہاں اس کا ہوا. دوسرا رواج حالانکہ بالکل متضاد ہے, یعنی اسی بات کی وہ نفی کرنے والا ہے کہ زخیم ناول لکھے گئے اس عرصے میں, اور بڑی تعداد میں لکھے گئے, اور ایک آدمی جو ہے وہ 3 4 ناول بھی لکھ رہا ہے, اور وہ مسلسل لکھے جا رہا ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں وہ جو گرفت آنی چاہیے پکڑنے والی وہ نہیں, اس میں تفصیل نگاری زیادہ ہے. اور میں یہ بار بار گزارش کرتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی, اپنے ملنے والوں سے بھی, اپنے بیٹھنے والے سے, کہ فکشن اور سب کچھ مان سکتا ہے. فکشن ہر ایک چیز کو قبول کر سکتا ہے, آپ کے کردار کو جس طرح کا بھی آپ کردار لے کے آنا چاہیں, آپ کے جھوٹ کو بھی اگر آپ اسے اس کے اندر جسٹیفائی کر دیں تو وہ آپ کو مان جائے گا. لیکن ایک چیز نہیں مانے گا, اور وہ تفصیل نگاری ہے. تفصیل نگاری بالکل ڈھیلی ڈور کر دیتی ہے نا. وہ میں ابھی شیر علی جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں انہیں گزارش کر رہا تھا کہ میں شروع میں جب بچپن میں تھا تو ہم پتنگ اڑانے کا میں بڑا شوقین تھا, اور جب یہ جون مئی کے مہینہ ہوتے ہیں تو نیچے والی ہوا کم ہو جاتی ہے اور اوپر والی ہوا کم ہو جاتی ہے, اور نیچے اگر کوئی ہو تو واپس کی وجہ سے شاید اوپر ہوا نہیں رہتی تو پتنگ جو ہے وہ ڈولنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ اس میں اس کی ڈور جو ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے, آپ اسے تمکا لگاتے ہیں اور وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے اوپر والی پتنگ. تو یہ جو تفصیل نگاری ہے یہ اس ڈھیلی ڈور کی طرح ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اس معنی کو, اس تاثیر کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. اس کا پورا آپ تفصیل لکھے جا رہے ہیں, لیکن ایک چیز, اور اسی وجہ سے اس کی ضخامت بھی ناول کی بڑھتی ہے. جو بڑے بڑے ناول جو زخیم کیے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جزیات نگاری جو ہے یہ اس کی جان ہے, یعنی کوئی کردار کے اندر کوئی جز اس کا جو اس کی صورت کے اندر اضافہ کر رہا ہو, اس کی معنویت میں اضافہ کر رہا ہوگا اور اس کی شباہت کو بہتر کر رہا ہوگا, اسے آپ کے سامنے لا رہا ہوگا چمکدار بنا کے, تو اس صورت میں تو وہ جائز ہے. لیکن تفصیل نگاری جائز نہیں ہے. تو یہ ہے جی اس کا پورا سفر جو فکشن کا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم تو آپ سے بات کرنا, بنیادی طور پہ تو آپ سے بات کرنا اور آپ سے ملنا بہت اہم تھا, اور آپ سے لوگوں سے ملاقات ہوئی.
بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے.